अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, खैरियत से गुजरी होगी। ये ईद जब से मतलब कि आप लोगों ने होश संभाला है, जब से इंसान पैदा हुआ है, शायद इस तरह की ईद तो कभी देखी नहीं होगी। आपको मालूम है क्या हालात हैं, खाना काबा बंद है, मस्जिद नबवी तकरीबन बंद है, और रमज़ान का अच्छा महीना गुज़रा, सब ने इबादत की। और जो ईद गुज़री है वो ऐसी गुज़री है कि मालूम है पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में है, और बस यही दुआ है कि सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रख रहे होंगे, हर तरीक़े से ख्याल रख रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, कुछ लोग हैं जिनको आपकी समझ की और सूझबूझ की ज़रूरत है। एहतियात आपने की होगी और करेंगे, अभी तो छुट्टियां बाकी हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने दो ऐसी शख्सियत को बुलाया जो कि बहुत जानी पहचानी है, बहुत लोग चाहते हैं इनको, और वो पाकिस्तान के साथ उनका जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा रिश्ता है। आपके दिलों को वो भाते हैं, आपको वो खुश रखते हैं, वो गाने सुनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये दोनों वो लोग हैं जो कि अपने जो फ़न है उससे बढ़ के जो माशरा है उसके साथ भी एक रिश्ता कायम किए हुए हैं। और उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो वबा में ईद की है, वबा में जो ईद मनाई है वो कैसी मनाई, और अभी तो ईद के दिन बाकी हैं। अली ज़फ़र हमारे साथ नाज़रीन अभी हैं। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं ज़रा कुछ अपना ईद का बताएं, हाल कैसे गुजरी ईद इस माहौल में? देखिए, ईद तो वैसे गुजरी ये वाली जैसी गुजरनी चाहिए थी। इंसान की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में, दुनिया की हिस्ट्री में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हमें जो चीज़ डिफ़ाइन करती है वो यही है कि हम जो चढ़ाव तो चलो एक और बात है, लेकिन जो उतार होता है, जो वो टाइम्स होते हैं, जो मुश्किल वक्त होते हैं, उसके अंदर हम किस तरह बिहेव करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो इस वक्त मुश्किल वक्त है, बिल्कुल मुश्किल वक्त है, और इसमें हमें वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे इवॉल्व इंसानों को बिहेव करना चाहिए। तो ईद के हवाले से इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता दूं कि मेरे ख्याल में ईद इस दफ़ा की घर में रहकर गुजारनी एक अक्लमंदाना फ़ैसला होगा तमाम लोगों के लिए। उसकी ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड चीज़ है कि आप बाहर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, अपने अजीज़ व अकारिब जो लोग हैं उनको रिस्क में डालेंगे। तो घर में बैठ के दूर से ज़रा जब भी मान लें फ़ोन करके कि हाल है तेरा, ठीक है, आज की हो रहा है, की पकाया घर, अच्छा हो के खुदा हाफिज़, ऐसा करके तुसी ईद गुजार सकते हो, कोई मसला नहीं। स्काइप पे भी गले वाले मिल सकते हैं, यानी कि फ़ोन से आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, मतलब टेलीफोन का भी दिल, टेलीफोन का भी दिल है। टेलीफोन को गले से लगा लें और उसको लगा के, टेलीफोन को गले से लगा के अपने रिश्तेदारों को कहें कि जी गले मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम सही। नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा, आपने कुछ किया भी है अली पिछले कुछ हफ्तों में, दिनों में? कुछ आप बाहर निकले, कुछ आपका एक ट्रस्ट भी है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। फाउंडेशन है जी, अली ज़फ़र फाउंडेशन है जी। अली ज़फ़र फाउंडेशन जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से मैं ज़ाती तौर पे तो अवेयरनेस के लिए काम शुरू कर दिया था, चाहे वो कोरोना गाना बना के किया हो या और डिफरेंट वीडियोस बनानी। लेकिन उसके साथ मुझे जो चीज़ पर्टिकुलरली जो उसी वक्त फील हो गई थी कि ये उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए जो कि मतवसत तबका है, डेली वेजेस है, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा। तो ये दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू उनके लिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को दिया है वो उनके दरमियान में तकसीम करें। तो अली ज़फ़र फाउंडेशन मेरी जो है, हमने इस एक महीने के अंदर, मेरा टारगेट था जी 5000 फैमिलीज़। और जैसा कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आप कोई भी काम अच्छी नीयत से स्टार्ट करते हैं तो उसकी ताकत, उसकी पूरा गाइडेंस आपके साथ आ जाती है। तो माशाल्लाह हमने 5000 मील्स फैमिलीज़ को जो है घर पे जाके राशन पहुंचाने का हमने जो जिम्मा था वो पूरा किया। इसके अंदर मैंने बाद में जो ये हमारे लेटर डेज थे, स्पेसिफिकली हमारी जो माइनॉरिटीज़ थी और फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़, बिकॉज़ मेरा ये बिलीफ है कि हमें एक नए दौर के अंदर ये चीज़ बिल्कुल मुस्तनद तौर पे एक प्रोफाउंडली इस चीज़ को एंडोर्स करना ज़रूरी है कि वो आप किसी भी तबके से हों, किसी भी सेक्ट से हों, कहीं से भी माइनॉरिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर्स हैं, nobody should feel
separated. सबको ये लगना चाहिए कि they are equally a Excluded. part of Pakistan. हाँ जी, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए, और जो लोगों को हमने इतनी देर तक अपने से अलग रखा है और ये महसूस करवाया है कोई भी, उनके लिए हमें और ज्यादा करना चाहिए टू मेक अप फॉर व्हाट वी हैव डन. तो अच्छा ये बताएं कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो ये भी कह रहे होंगे दिल में कि कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, ईद का दिन है, बहरहाल हालात जो भी हैं, लेकिन विद यू ऑन द स्क्रीन कुछ एक दो गाने शाने हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद आपका फेवरेट जो है, जो आप गाना सुनाना चाहते हैं, गाना नाच जो भी. कि मुझे इस वक्त जो है जी एक हाँ मैं आपको सुनाता हूँ. जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जा कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल. ये मेरा पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी जिंदगी में. वजाहत अतरे साहब की कॉम्पोजिशन, अकील रूबी साहब का लिखा हुआ. अच्छा पहले अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे. दोनों ही दुनिया में अब नहीं है, लेकिन ये फिल्म शरारत के लिए सबीना पीरजादा जी ने मुझे चांस दिया था, तो ये पहला गाना था. अच्छा, वेरी नाइस. तो ये यानी किसी फिल्म के लिए था ना? शरारत के लिए फिल्म जी. अच्छा अच्छा. तो अभी आजकल आप क्या अली, आप पाकिस्तान के अंदर ही फिल्म कर रहे हैं, गाने वगैरह गा रहे हैं, या यूर स्टिल बाहर इंडिया में, या एक ज़माने में आप इंडियन फिल्म्स के लिए भी गाते थे? जी बिल्कुल. जब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना था, तब कई साल वहाँ पे काम किया फिल्मों में, वो सब लोगों के सामने ही है. लेकिन मैंने जब वहाँ की इंडस्ट्री देखी कि कितनी बड़ी और इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, तो फिर मेरा एक ख्वाब ये था कि यार मैं अपनी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए कुछ करूं और इस इंडस्ट्री को उठाया जाए. और उस हवाले से मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी वो मेरी लेटेस्ट फिल्म तीफा इन ट्रबल थी, जो कि वाहिद फिल्म है जिसने ईद हॉलीडे के अलावा इतना बड़ा बिजनेस किया. क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि ईद के अलावा भी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, फिल्में चलनी चाहिए. इंडस्ट्री को लेकर सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ चूंकि एंटरटेनमेंट को बिल्कुल ही कुछ समझा ही नहीं जाता, इस कल्चर को, एंटरटेनमेंट को, आर्ट्स को, और ये वो एक माइंडसेट ही नहीं है. ये लास्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ आती है. तो उसके लिहाज से कोई मिनिस्ट्री या उस लिहाज से कोई काम जो है वो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं हम लोग की, तो हम कर लेते हैं. लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वास्ते से कि गवर्नमेंट को कल्चर, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस इंडस्ट्री को एक तो इंडस्ट्री डिक्लेयर करे, सिनेमा इंडस्ट्री को, और उसके अलावा चूंकि इन लोगों का भी रोजगार और सब चीज़ें, बहुत से हज़ारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है. इंडिया में लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनका कारोबार, जिनका रोजगार उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होता है. तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी एक तो उसको इंडस्ट्री फॉरन डिक्लेयर करें और सिनेमा के लिए ऐसी पॉलिसी और वो चीज़ें लेके आए जिससे वो डेवलप करे, अपने आप को इस्टेब्लिश करे. पर्सनली जब तक कॉन्सर्ट्स नहीं होते, हमारा ज़्यादातर लाइवलीहुड डिपेंडेंट होता है कॉन्सर्ट्स पे. तो जब तक कोरोना है वो नहीं होंगे तो हालात मुश्किल हैं, लेकिन इन हालात में भी कोशिश यही है कि दूसरों की इतनी ज़्यादा मदद कर सकूं और खिदमत कर सकूं. हाँ, तो ये जो हालात है इसमें आपने ये भी किया, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने आर्टिस्ट वगैरह को, सिंगर्स को इकट्ठा किया, कि क्या शायद आपकी फाउंडेशन के थ्रू कुछ काम वाम करें, या क्या कुछ कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर आए हैं आप लोग कुछ करने के लिए कोरोना के हवाले से? देखिए, मैं बिल्कुल एक तो तमाम उन फनकारों का जिन्होंने मेरी फाउंडेशन को सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और आर्टिस्ट के हवाले से ये है कि देखिए, कुछ तो हम आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इतने सालों से पजीराई मिल रही है, तो यू नो वी आर इन अ सेफ स्पॉट फाइनेंशियली. लेकिन बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं, और हमारे कई लेजेंडरी आर्टिस्ट आपको बताऊं बड़े मुश्किल हालात में गुजर गए हुए हैं, जिनके हम गाने सुनते हैं, उनको इतना सराहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ट एप्रिसिएशन ही नहीं रही. तो अभी मैंने अली ज़फ़र फाउंडेशन के थ्रू जितनी भी आर्टिस्ट की फैमिलीज हैं, म्यूजिशियंस की फैमिलीज हैं, उनको हम घर पे जाके राशन और खाना तकसीम कर रहे हैं. तो उस हवाले से तो मैं कर ही रहा हूँ. लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मैं बार बार अपने कॉलीग्स को ये कहता रहता हूँ कि हम अपने एक शेल में रहते हैं.
جس کے اندر ہمارا ظاہر ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پرسونا ہے, ہمیں بہت زیادہ نظر نہیں آنا, ہماری ویلیو کم ہو جائے گی, جو بھی ہر کسی کا اپنا, میں کسی کو جج نہیں کر رہا. لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو باہر نکل کے لوگوں کے لیے, جو آپ کے مداح ہیں, آپ کے فینز ہیں, جن کی وجہ سے آپ ہیں, آپ کو ان کے لیے پریکٹیکلی بہت کچھ کرنا چاہیے. صرف گانا گا دینا, بجا دینا وہ کافی نہیں ہوتا. آپ کو لوگ بھوکے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, روزگار نہیں ہے, ان کو اویئرنیس چاہیے, ان کو درد چاہیے, تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ٹائم ہے, میں چاہوں گا کہ تمام آرٹسٹ اپنے بے شک گھر میں رہ کے کریں یا جو بھی کریں, لیکن جتنا زیادہ غریبوں کے لیے کر سکتے ہیں پریکٹیکلی, پریگمیٹکلی ان کو کرنا چاہیے. یہ جو کرونا ٹائیگرز ہیں اور اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں, اس میں آپ کا خیال ہے کہ انوالو ہونا چاہیے آرٹسٹ کو؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے پتا نہیں, میں نے ابھی تک کرونا ٹائیگرز دیکھے نہیں کہ وہ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. رجسٹر میں نے سنا ہے کہ کروایا ہے بہت سے لوگوں نے, لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ افیکٹ, کہ اس کا ایونچولی ٹرکل ڈاؤن ہو کے افیکٹ کیا آیا, کتنے لوگوں کو ہیلپ ہوئی, وہ ڈٹرمن کرے گا ان دا فیوچر. میرا پرسنل ویسے خیال یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو, پاکستان میں اتنی این جی اوز ہیں اور اتنے اچھے لوگ ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا فارملی, کہ آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے, آپ اس علاقے میں, آپ اس جگہ کو, یا آپ اس چیز کو دیکھیں, وہ لے کے کرنا چاہیے تھا. اینڈ جو نیکی اور یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے, کلیکٹیو ہونی چاہیے, اور یہ کوئی بھی کسی ایک بندے کی خدمت خلق جو ہے, یہ خدمت خلق جو ہوتی ہے نا جی, وہ کسی ایک کا کوئی کریڈٹ, کوئی ایک کا وہ نہیں. دس از دا ٹائم دیٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو کم ٹوگیدر, all institutions, the government, the opposition, all artists, ہر شعبے سے لوگ, آپ کی فیلڈ سے لوگ, میڈیا سے لوگ, سب اکٹھے آ کے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے جن کے پاس اس وقت جن کو ضرورت ہے سب سے زیادہ. بالکل, بے شک یہ ایسا ہوتا ہے جب قومیں بنتی بھی ہیں, ساتھ ابھرتی بھی ہیں, اور ایک یکسانیت بھی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. بریک لیتے ہیں اور ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, علی ظفر سے گفتگو جاری رکھیں گے, کچھ ان سے سنیں گے, کچھ سنائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب اس وقت موجود ہیں, ان سے ہم گپ شپ کر رہے ہیں عید کے حوالے سے, اور مور امپورٹنٹلی کرونا وائرس کے حوالے سے, اور معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے. اچھا علی, یہ بتائیے گا تھوڑا سا اپنا ذاتی طور پہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ ہیں, بیوی, بچے وغیرہ, آپ کے والدین, تو آپ کی زندگی کس طریقے سے بدلی ہے پچھلے 2-2.5 مہینے سے جب سے کرونا وائرس پاکستان میں پھیلا ہے؟ دیکھیں, ذاتی طور پہ اگر میں کہوں تو اس کے حوالے سے میں نے ایک تحریر لکھی تھی سکون کے نام سے. اس میں نے یہ ایکسپریس کیا ہے کہ میرے ہر سو ایک سکون سا کیا ہے, باہر ایک طوفان ہے برپا, پر میرے ہر سو یہ سکون سا کیا ہے. پوری ایک کو میں نے لگائی بھی تھی سوشل میڈیا پہ. میں بڑی دیر سے, جو میری طبیعت ہے نا, ایک تھوڑا تنہائی پسند ہوں, اور نیچر کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور ہماری بڑی ایک نا, میری فیلڈ میں ایک بڑی ایک کانفلکٹنگ سی چیز ہے, ایک ڈائیکاٹمی ہے, کہ ایک طرف the image, the star, there are lots of people telling you کہ آپ کتنے زبردست ہیں all that. But میری جو پرسنالٹی ہے وہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں نا صوفیہ, ان کی کہی ہوئی چیزوں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتی ہیں. اس میں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, بلا کی جانا میں کون, وہ سارا ہے. اور پھر مجھے ڈسکور کرنا اچھا لگتا ہے تھرو, مطلب میں کئی دفعہ ایک پتے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ یار اسی میں اس کی خوبصورتی دیکھ کے ہی آپ کو خدا کی ذات کا پتہ لگتا ہے کہ یار ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں کتنی خدائی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی کیا زبردست چیزیں ہوئی ہیں جن کو ہمیں احساس ہی نہیں ہے. تو ہمیں, میرے خیال میں یہ جو چیز اوور آل ہوئی ہے, ہر کسی کی اپنی تھیری ہے, میں اس کو اپنی طرح سے دیکھتا ہوں کہ جیسا بھی ہوا, جو بھی ہوا, فیکچولی جیسا بھی ہوا, جو بھی ہے, لیکن there is a silver lining in everything. ہر اس طرح کی چیز کے اندر انسان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے in order to reflect, اور ان چیزوں کا احساس کرنے کے لیے جو شاید وہ اپنی بزی اور مصروف زندگی کے اندر احساس نہیں کر رہا ہوتا.
اور خاص طور پہ اگر آپ کو یہ ایک لگژری دے دی گئی ہے کہ آپ کا کھانے پینے کا سامان موجود ہے تو اب آپ سوچیں. تو ان چیزوں کو جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کی بہت سی سوچیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمیں بہت زیادہ ڈسٹریکشن اور بہت زیادہ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں, کہی جاتی ہیں کرنے کو, سوچنے کو, جن کا خوشی سے اور سکون سے اور زندگی کی ایکچوئلٹی آف لائف سے کوئی تعلق ہے نہیں. وہ ایک دوڑ ہے جس کے پیچھے آپ لگے رہتے ہیں اور آخر میں آپ تھک جاتے ہیں ایک ایج میں جا کے, اور آپ سوچتے ہیں اور اپنے پیچھے زندگی کو دیکھتے ہیں مڑ کے, یار میں نے کیا یہ ساری زندگی میں کیا حاصل کیا, کیا پایا, کیا بویا. تو جب میں اپنے آپ کو یہ سوال کرتا ہوں تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہوں, تو ایک سوال مجھے سب سے زیادہ کہ ٹھیک ہے مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنی آواز سے, اپنے فن سے لوگوں کو خوش کروں, انہیں محظوظ کروں, لیکن میں نے کیا ایسا کر کے جاؤں گا اپنی زندگی میں جس سے میں بہت سے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر کر سکوں, اپنے معاشرے میں ایک چینج پیدا کر سکوں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. اس حوالے سے اب مجھے زیادہ جو ہے نا, خاص طور پہ اس موقع کے دوران یہ اور زیادہ کہ یار یہ سب ٹھیک ہے, میں کرتا رہوں گا, لیکن مجھے اب زیادہ فارملی ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ I should be able to create a difference in the minds and the hearts of people, not just that کہ لوگوں کے اذہان میں, ان کے دلوں میں, بلکہ اپنے ملک کے اندر, کیونکہ میں دیکھتا ہوں چیزیں ہوتی ہوئی اور بہت چیزیں انتشار جو ہے نا, نہ صرف ذہنی, نفسیاتی, فزیکل, آئیڈیولوجیکل, بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں, اور ہارمنی کریٹ کرنے کی ایک ہارمونائز اپروچ کریٹ کر کے اسی کے ساتھ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر میں ایک نئی صبح کو دیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے اور دیکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے you'll have to be the change that you want to see in the world. As Rumi also said, میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ پہلے میں چالاک, اپنے آپ کو چالاک سمجھتا تھا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا, لیکن اب میں وائز ہو گیا ہوں تو میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. تو پہلے وہ اپنے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے, بے شک, اور اپنے اندر کا پروسیس. بالکل, اور یہ موقع ایسا ہے کہ آپ سوچ بچار کر کے کر سکتے ہیں. اچھا, انفارچونیٹلی ٹائم کم ہے, ہم تو چاہ رہے تھے آپ سے لمبی اور گپ کرتے, لیکن جانے سے پہلے جو آپ کی ایک حمد ہے جو کچھ مہینے پہلے آپ نے ریلیز کی تھی اور بڑی زبردست ہے, وہ سنائیے گا پلیز. جی بالکل, وہ تھی تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم بھی کر میرے حال پہ, اے جو مشکلیں سب ٹال دے. تیرے در پہ ہوں اب میں کھڑا, تو سن لے تو میری دعا. اللہم صلی علی محمد وعلیہ, اللہم صلی علی محمد وعلیہ. شکریہ علی ظفر, ہمیں جوائن کا آج, اور آپ کے آنے والے دن بھی عید کے اچھے گزریں اور سب خیر سے رہیں, اور ہم سب اس مشکل وقت سے خیریت سے باہر نکلیں. تھینک یو ونس اگین. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور آرٹسٹ ہوں گے, شہزاد روی. اسٹے ود اس. ناظرین, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے سنا تھا, میں اپنی بات کرتی ہوں, بہت سال پہلے. there was this young boy, اور بڑے جوش اور جذبے سے یہ گا رہے تھے. تو خیر وہ ینگ بوائے بڑھتے بڑھتے آگے, وہ ینگ بوائے نے اپنی زندگی ٹرسٹ بنا لی, اور پھر جس طریقے سے ایجوکیشن میں انوالو رہے, اس کے بعد ہی از بین این انسپائرنگ ینگ آرٹسٹ آف پاکستان. ناظرین, جنہوں نے بہت کام کیا اور بڑا زبردست دل ہے اور بڑا اچھا دماغ اور بڑا اچھا جذبہ ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام شہزاد. تھینک یو جی, بہت شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل, اللہ کا شکر. پھر عید مبارک, اور عید کیسی گزر رہی ہے, کیا کہیں گے عید کے بارے میں آج کے دور میں؟ عید
obviously سب تھوڑے سے تو اداس ہیں ہی, کیونکہ عید تو ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری ایک مائل باہر اور دور جا کر آپ اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں جن سے سارا سال ملاقات نہیں ہوتی ہے ٹائمز. آئی تھنک انفارچونیٹلی اس دفعہ آپ ان لوگوں سے نہیں مل پائیں گے, گھر نہیں آ پائیں گے لوگ اس طرح سے. میں کیونکہ اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کسی کو انوائٹ کر سکوں گھر پر, کیونکہ ان کی وہ سارے 50+ ہیں, 60+ ہیں. سو تھوڑی سی سیڈ ہے, بٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپنا خیال رکھیں. عید تو پھر آ جائے گی, زندگیاں پھر نہیں آتی. بالکل, اور چاہے آپ 60+ ہیں, چاہے 20+ ہیں, چاہے 10+ ہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت تو جو پیغام ہے وہ تو یہ ہے کہ سب بہت خیال کریں, بہت احساس کریں, اور احساس پر چلیں. تو آپ اس میں خود انوالو رہے ہیں, کیا کیا آپ نے پچھلے 1 مہینے سے, جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں فارچونیٹلی کیونکہ ہم گورنمنٹ اسکولز ریفارم کرتے ہیں, جو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو میجر پالیسیز چینج ہوئی ہیں, جس میں جیسے بچوں کو مارنے کا قانون تھا, یا پھر سیکشل ابیوز جو اتنا ہو رہا تھا, اس میں بچوں کی اویئرنیس کے لیے کریکلم نہیں انٹروڈیوس ہو رہا تھا کسی بھی اسکول کے اندر. تو ہم نے سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ کو بھی میں شکریہ ادا کہ انہوں نے یہ کریکلم کی اجازت دی, اور پھر ہم نے اس کریکلم کو آہنگ کے ساتھ مل کے انٹروڈیوس کیا. اب یہ سندھ کا کریکلم ہے اور یہ پنجاب میں اب لگ رہا ہے, اور بلوچستان بھی ان پرنسپل اگری کر چکا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم کر رہے تھے, بہت میجر پالیسی چینج کر رہے تھے. تو میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی تھا, اور پھر میں نیشنل میں کریکلم کاؤنسل میں بھی تھا, جب شفقت محمود صاحب کریکلم پہ کام کر رہے ہیں. جب کووڈ ہوا تو اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر مجھے یاد ہے اس میٹنگ کے اندر سعید غنی صاحب چیئر کر رہے تھے. ویری فائن مین. انہوں نے باقی سب نے کہا کہ دیکھیں PSL ہو رہا ہے تو ہم اسکولز کیوں بند کریں. پھر کسی نے کہا کہ جی پنجاب میں تو اسکول کھلے ہیں, ہم کیوں بند کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, نہ ہم PCBA کے ہم PSL کو کنٹرول کریں, نہ ہم پنجاب یا بلوچستان کی حکومت ہے کہ وہاں, ہم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے ایجوکیشن کی. اور دیکھیں, بچہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فزیکل ڈسٹینسنگ نہیں کر سکتا. اگر ہمارے بچے آئے تو ہمارے فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, یہ سارے بچے کرونا لے کے گھر پر جائیں گے. تو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی میں کہ اسکول آپ کو فوراً بند کر دینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب نے بڑا اس پہ پازیٹیو وہ کیا. اور پھر یہ نہیں ہوا, پھر شفقت محمود صاحب نے بہت ایک میچور لیڈر کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے پھر ان دونوں نے مل کے, بیکاز ان دونوں کے آپس میں دونوں گورنمنٹ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں سندھ اور فیڈرل کے, تو دونوں منسٹرز نے آپس میں بات کر کے پھر سارے پاکستان کے اسکولز کلوز کیے او لیول سے. تو اس میں انوالو رہا. پھر جو کووڈ کی کمیٹی تھی اس میں پارٹ پلے کر رہا تھا جتنا کر سکتا تھا. تو کافی قریب سے دیکھنے ملا. راشن ہزاروں فیملیز کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, پرسنل کیپیسٹی میں بھی, دوستوں کے ساتھ بھی. سو یہ پروفیشنل آفیشلی بھی انوالو رہا, اور ویسے پرسنل کیپیسٹی میں بھی انوالو رہا. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو دکھائی دے اس طریقے سے ابھی یہ وبا پھیل رہی ہے, ابھی تو کوئی ختم ہونے کے آثار نہیں ہیں, تو کس طریقے سے اور بہتر طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں, یعنی کہ شہری کی سطح پر, اور جو ہمارے بس میں کیا کر سکتے ہیں ہم, آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ دیکھیں جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں آتی, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ بچے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ بچے اس طرح سے فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر سکتے. لیکن فنی بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بھی نہیں کر سکتے, اور بڑے بھی بات نہیں سنتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کیا کرنا چاہیے, بٹ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اینڈ جب تک ویکسینیشن نہیں آتی جتنا دور رہیں. اور میری تو دعا یہ ہے کہ بس ابھی کرٹیکل کیسز اور یہ اموات نہ ہو. اگر یہ کرٹیکل کیسز نہیں ہوتے اور لوگ نہیں مرتے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ لوگوں کی اموات نہ ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ڈیسیجن تھا کہ ایز کرنا چاہیے لاک ڈاؤن کو, ایک بڑا ہسٹوریکل ڈیسیجن ہوگا. اور اگر بات ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہوگا پھر. ہاں, یہ تو خیر وقت بتائے گا. میرا خیال ہے کچھ لاک ڈاؤن ہونا بھی ہے اور کچھ باہر نکلنا بھی چاہیے. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر شہزاد روی سے پوچھیں گے کہ ان کی ذاتی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے, کس طریقے سے زندگی بدلی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رشتے جو ہیں اس پر کتنا اثر ہوا ہے اس کا, ملنا ملانا سب, ہماری اپنی زندگی پر کتنا اثر ہوا ہے. سوچ بچار میں کچھ تبدیلی لگتا ہے آئی ہے انسان کی جب سے یہ وبا پھیلی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ شہزاد روئے موجود ہیں. بات ان سے ہم کر رہے ہیں عید کے حوالے سے بھی اور خاص طور پہ اس وبا کے حوالے سے. شہزاد یہ بتائیں کہ یہ تو بھی ہم نے بات کی کہ باہر آپ کے مطلب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, سو آن سو فورتھ. یہ بتائیں کہ اپنے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ وبا کے بعد آپ پر کیا اثر ہوا ہے؟ آپ کی سوچ میں کوئی اس پر اثر ہوا ہے, کوئی آپ کی طور طریقوں میں؟ بہرحال لاک ڈاؤن تو الگ ہے, لیکن آپ کی سوچ پہ آپ کو لگتا ہے کوئی اثر ہوا ہے اس کا؟ میرے خیال سے سب کی سوچ پر اثر ہوا ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میں جب یہ ہوا تو تھوڑے دن تک تو ہٹ نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے یہ, اور بٹ آہستہ آہستہ پھر فیل ہونا شروع ہوا کہ, لیکن اچانک سے مجھے جب ہٹ کیا, کیونکہ سعید غنی صاحب سے ہمارا بڑا کلوز انٹریکشن ہو رہا تھا, بیکاز وہ ایجوکیشن منسٹر بھی ہے اور میں کووڈ کی کمیٹی کی اس میں بھی بیٹھ رہا تھا. تو آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں کوئی 10-15-14 دن کے لیے, میں بیکاز ٹیسٹ تو کرایا نہیں تھا, انہوں نے کہا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, تو میں کوارنٹین میں چلا گیا. اور پھر 7 دن میں گھر میں رہا. پھر ٹیسٹ ویسٹ کرا رہا, سب ٹھیک تھا. تو وہ پھر اس کے بعد بار بار ٹیسٹ سب کرا رہے تھے, تو ہم بھی کر رہے تھے اینٹی باڈی سارا کچھ. تو ماشاء اللہ اب تک بچے میں. تو وہ جو 7-8 دن میں بالکل ہی اکیلا تھا, اس کے اندر میں ایک تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا تھا, گانے بہت گا رہا تھا, بٹ سوچنے کا بہت موقع مل رہا تھا کہ دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے پلس مائنس ہوتے ہیں. سو انوائرمنٹ کتنا بہتر ہوا اس انفارچونیٹلی یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اس سے ہمارا انوائرمنٹ کتنا بہتر ہوا. ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس دنیا کے لنگس تباہ کر دیے جب اس نے ہم پر اٹیک کیا, ہمارے لنگس کے اوپر. دنیا کو بریتھ نہیں ہم کرنے دے رہے تھے. تو یہ مجھے ایک بڑا ایک چیز لگی کہ آئی ہوپ اس وبا کے بعد شاید دنیا تھوڑا انڈرسٹینڈ کرے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس دنیا کے بارے میں, کیونکہ اگر ہم اس دنیا, نیچر آپ کو نہیں بخشتا, اور نیچر نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو بخشے گا نہیں اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو ہاں بالکل, ہمیں یاد ہے جیکب آباد وی ور دیر, ہماری ٹیم میڈیا کی گئے ہوئے تھے کور کرنے, جب فلڈز وغیرہ تھے, دنیا چینل میں ہم تھے اس وقت. تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں کی ریل ٹریکس کو وہ خود اکھیڑ رہے تھے, اور دریا کیونکہ آ رہا تھا, پانی کا بہاؤ اتنا تھا. تو مجھے وہ کبھی فقرہ نہیں بھولتا. وہاں جو لوگ تھے ان میں سے بڑے میاں تھے, انہوں نے کہا کہ پانی اپنا راستہ واپس لے رہا ہے, یعنی کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو گئی تھی, ریور بیڈ کو کر لیا ہوا تھا کنسٹرکشن ہر طرح کی. تو انہوں نے کہا پانی اپنا راستہ واپس لے رہا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہو نیچر اپنا جو ہوتا ہے اٹ سیٹلز اٹ اسکور. کچھ آپ کو یہ بھی لگا کہ جو اتنی چیزیں ہم اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں, جو اتنا مٹیریل ہم جمع کر لیتے ہیں, اس کے بغیر بھی شہزاد گزارا تو ہو ہی جاتا ہے؟ اب دیکھیں زندگی بدلی ہے کچھ, تو ڈونٹ یو فیل دیٹ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, مجھے تو ان لوگوں کا بہت فیل ہو رہا تھا کہ جو لوگ اس وقت مشکل میں تھے, اور جن کے پاس گھر میں فارچونیٹلی میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں جن کے پاس زیادہ سہولتیں تھی, جنہوں نے اتنا مٹیریل جمع کیا ہوا تھا وہ بچ گئے. اور افسوس انہیں کا ہو رہا تھا جن کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا. بٹ آپ بات جو کہہ رہی ہیں کہ اتنا کچھ جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی اگر وبا آ جائے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ بیکاز یہ تو امیر غریب نہیں دیکھتی, کس کے پاس کیا ہے یہ نہیں دیکھتی. تو یہ ایک ریئلائزیشن کا پروسیس ٹریگر کیا. بٹ لیکن نسیم, ہم کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ کراچی میں جب طوفان آنے والا تھا سمندری, تو سارے لوگ جو ہے وہ سی ویو پہ کھڑے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے, میں کیونکہ قریب رہتا ہوں بالکل سمندر کے, دیکھ رہے تھے سارے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور پکنک ہو رہی تھی کہ یار یہ تو آئے نہیں طوفان, آ رہے, بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے سارے, اور پھر واپس چلے گئے. یہ تو ہماری قوم ہے, تو پتہ نہیں کیا کچھ ٹریگر کرے گا ہمیں نہیں, بٹ بڑی فنی قوم ہے ہماری. ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ ایک کارٹون از ڈوئنگ دی راؤنڈس کے وہ سب کہہ رہے اچھا کرونا وائرس آپ ذرا باہر نہیں, کرونا وائرس آپ ذرا اندر ہی رہیں کیونکہ پاکستانی سب باہر نکل آئے ہیں. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ احساس نہیں ہے میرا خیال ہے, وہ جو ڈر نہیں. اور یہ پوری دنیا میں, خالی پاکستانی نہیں ہے اس وقت, آپ دیکھیں ہر جگہ دنیا میں لوگ یہی کر رہے ہیں. جن کو کہہ رہے ہیں اندر جائیں وہ باہر جا رہے ہیں, اور جن کو شاید باہر ہونا چاہیے وہ اندر جا رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ بات تو ہم نے آپ سے لمبی کرنی تھی, ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا, لیکن آپ کو جانے نہیں دینا اس سے پہلے کہ آپ وہ سنائیں ہمیں جو بڑی ہماری فیوریٹ ہے.
آپ کی جی گائی ہوئی. جی میں بالکل، آپ نے مجھے، میں نے آپ کے لیے بلکہ ریکارڈ کر کے بھیجا بھی تھا، لیکن میں ابھی تھوڑا سا آپ کے لیے I'll just sing a few lines. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، 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 خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ ارشاد، اور عید مبارک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو. پھر سے آپ خیریت سے رہیں. ناظرین اسی پر پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. آپ بھی خیریت سے رہیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.